Show with Munir Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बात करें तो ये साल पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का साल रहा। इनफैक्ट इस साल में पाकिस्तान ने माशी तौर पर बहुत से नशीब व फराज देखे, लेकिन पाकिस्तान की जो सनती पैदावार है जहाँ पे उसमें इजाफा ज़रूर हुआ, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मीशत कुछ मुस्तहकम हुई तो कहीं लड़खड़ाई। आज की अगर अपडेट की बात करें तो आज पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ, डॉलर के मुकाबले रुपया मुस्तहकम हुआ, लेकिन क्या ये इस्तेकाम देर पा होगा और यही इस्तेकाम और यही रविश क्या हमें 2024 में भी देखते हुए नजर आएगी या नहीं? पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं, नई हुकूमत आनी है, ये सारा कुछ होना है अगले साल में और अगले साल के इब्तिदा में ही। इसके बाद पाकिस्तान में जो अगली हुकूमत होगी क्या वो ये सारे मामलात को हैंडल करने में कामयाब होगी और अगली हुकूमत के पास क्या वो मैंडेट भी होगा कि वो सब कुछ कर सके और मौजूदा जो चैलेंज है उनके ऊपर इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? इसी हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर तज्जियाकार और माशी एक्सपर्ट जनाब अतीक उर रहमान साहब। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब ये बताइएगा, ये 2023 की अब क्लोजिंग हमें नजर आ रही है, कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी देखने में आ रही है, आज भी रुपया मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन क्या ये इस्तेकाम हमें और भी नजर आ सकता है? क्या इसमें मजीद कोई गुंजाइश है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पहली बात तो बहुत सही थी कि आपने जिसमें प्रीएम्बल में अभी कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी फ्लक्चुएशन रहा है, अप एंड डाउन देखने में आए, और ये बात बिल्कुल सही है। अब जहां तक रह गई बात 2024 की, तो इसमें अगर इस्तेकाम लाना है तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जिस भी चीज पे जोर देना होगा वो ये है कि उसका सर्कुलर डेट जो इलेक्ट्रिक का है और जो दूसरा सर्कुलर डेट है गैस का, उसको किसी तरह से वाइप ऑफ करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये एगोनाइजिंग सिचुएशन है बहुत। गैस टैरिफ और इलेक्ट्रिक टैरिफ जो है वो मुस्तकिल इलेक्ट्रिक के और गैस के प्राइसेस को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जहां हाउस होल्ड इंजर हो रहा है वहां पे इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल क्रश हो रही है। सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि हमारी बैकबोन है हमारी ट्रेड की, हमारी एक्सपोर्ट की, हमारी इंपोर्ट की, वो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम में आ रही है। हमें अपने इस्तेकाम देना होगा अपनी एग्रीकल्चर को, और सबसे ज्यादा जो हमको करना पड़ेगा वो ये है कि हम कब तक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते रहेंगे। हमें अपने लोकल रॉ मटेरियल पे ध्यान देना होगा और उसमें हमको अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, उसको मराद देनी पड़ेगी, उसको रिलीज देनी पड़ेगी, ताकि हम अपना लोकल रॉ मटेरियल बना सकें और हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट जो 98% लगभग हम लोग करते हैं उससे हम बच सकें। अच्छा अतीक साहब, आपने एक बात बिल्कुल सही आइडेंटिफाई की कि पाकिस्तान को जो अपना सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जा कहलाता है, उसको किसी तौर पे कंट्रोल करना होगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि जब तक आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए हुए हैं उनको जब तक रिव्यू ना किया जाए या उनके ऊपर कोई तब्दीली ना हो, तो क्या आपको लगता है कि ये इसके रिव्यू के बगैर ये कुछ कंट्रोल करना मुमकिन होगा? Having given the details of the situation, हम देखते हैं कि इनके साथ कई बार बात हुई है। अब इनको भी रियलाइज करना होगा, सोचना पड़ेगा कि अगर मुल्क को इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकालना है तो हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को डाउन करना ही होगा और इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमारे साथ बात करनी पड़ेगी और कोई ना कोई एक ऐसा मेजर करना पड़ेगा जिससे सफिशिएंट रिसोर्सेज डेवलप हो जाए कि मार्जिनल प्रॉफिट के साथ वो काम करें और हमारे इंडस्ट्रीज भी चल रहे, वरना तो इंडस्ट्रीज की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। और आप देखें कि मैंने तो सिर्फ अभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री की बात की है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को आ रहा है और वो उसकी प्रॉब्लम की मेन रीजन ही हमारी एनर्जी के टैरिफ है, जिसमें दोबारा जिक्र कर देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ बहुत ज्यादा जो है ना मसाइल पैदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली अतीक साहब, ये आपने सही कहा। इनफैक्ट एक चीज ये भी है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज को किसी तौर पे मेंटेन कर रहे हैं, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो बिजली के नरखें उतने बढ़ चुके हैं कि शायद उनके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को उस कीमत के ऊपर पूरा करना या लोकल ऑर्डर्स को भी उस कीमत के ऊपर पूरा करना मुमकिन ना रहा। आपको नहीं लगता कि इस हवाले से गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल इकदाम करने होंगे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को 2024 में इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी में देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है।
تاکہ ایک عام آدمی کو بھی ریلیف ملے اور انڈسٹریلسٹ کو بھی ریلیف ملے اور ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے. مینوفیکچرنگ آسان ہوگی نا تو کاسٹ آف پروڈکشن آسان ہو جائے گی, اور جب کاسٹ آف پروڈکشن آسان ہوگی تو ہم دیکھیں گے کنزیومر گڈ جو مارکیٹ میں آئیں گے وہ بھی تھوڑے سستے ہو جائیں گے. جو انفلیشن کا اتنا بڑا ہے وہ ہمارے پھر آیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی 45% پہ ہمارا انفلیشن ہے, اس کو بھی تھوڑا ریلیف مل جائے گا. ورنہ دیکھیے انفلیشن دوبارہ پش ہوگا اور اس سے سب سے زیادہ جو انجری آئے گی وہ پرچیزنگ پیریٹیز پہ اور بائنگ پاورز پہ آئے گی, اور وہ پھر بالکل ختم ہوتا چلا گیا 2023 میں. بالکل آپ دیکھیں تو لوور سائڈ پر ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے بائنگ پاورز ڈیولپ ہو. عتیق صاحب ایک چیز اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, ٹائمز آف انڈیا کے ایک نیوز آرٹیکل میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کا جو موجودہ اکنامی سسٹم ہے وہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ وہ سسٹم ایلیٹ کو ایک ویل سیٹلڈ طبقے کو تو سپورٹ کرتا ہے, بینیفٹ کرتا ہے, لیکن عمومی طور پہ پوری قوم اس تمام تر سسٹم سے کافی زیادہ مشکلات میں نظر آتی ہے. امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جس آرٹیکل کی بات کی جا رہی ہے یہ کتنا درست ہے پاکستان کی سینیریو میں؟ دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ فیکچول بات ہے ساری کی ساری. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اکانومی کی جو انگزائٹی آئی ہوئی اتنی زیادہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکنامی میں کافی کرائسس ہیں, یہ تبھی اوور کم ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے آئیڈیا ڈیولپنگ پلان سے نکل کر ایک مضبوط پلاننگ کی طرف جائیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہم اب تک آئیڈیا ڈیولپمنٹ میں کام کرتے رہے جو کہ کبھی کبھی ڈیویسٹیٹنگ بھی ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی اس میں ہمیں فروٹفل ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایک پورے مربوط پلاننگ پہ کام کرنا پڑے گا, وہ مربوط پلاننگ پہ اسٹرکٹلی عمل کرنا پڑے گا. ایکسپرٹس اس پہ عمل کرائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پھر آؤٹ اسٹینڈنگ ایفیکٹس آئیں گے اس کے, اور ہمیشہ سارے ڈیولپنگ کنٹریز کی پروگریس اسی طرح سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ایک مربوط اکنامک پلان چاک آؤٹ کیا ہے اور اس پہ اسٹرکٹلی کام کیا ہے. جب اس نے اسٹرکٹلی کام کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی کہیں نہ کہیں سے گریپ پکڑ کر مضبوطی کی طرف جاتی ہے, ورنہ کنٹینیو رہتا ہے پھر وہ اکنامک کرائسس. لیکن عتیق صاحب یہ جو اکانومی کرائسس کی آپ بات کر رہے ہیں کل کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ہم نے اتنے میجرز لیے, انفیکٹ کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگا تھا. آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی ہماری بات ہوئی تھی مانیٹری پالیسی کے حوالے سے. کل بھی جہاں پہ سینیریو یہ بلٹ ہو رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی مستحکم ہو رہی, اسٹاک ایکسچینج نیگیٹو زون سے پھر سے پوزیٹو ہو رہی ہے. کل یہ خبر آ گئی کہ پاکستان میں انفلیشن کا جو نمبر ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. لوگ ابھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, آپ نے مانیٹری پالیسی کو اتنا ہائی کر دیا, سب کچھ آپ نے میجرز کر لیے, بٹ یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ قابو نہیں ہو رہی, اور ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بہت آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکم ڈسپیرٹیز جو ہے نا ہمارے یہاں وہ کافی ویژنری ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس کے ویژول ایفیکٹس بہت آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جینڈر ڈسپیرٹی بھی بڑھ رہی ہے اور پاورٹی جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. انفلیشن کا پریشر اتنا زیادہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل کلاس کو اس نے پش کر کے لوور کلاس پہ ڈال دیا. اب یہ سب کو کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں, اس میں امپروو کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو میں نے ہمیشہ بات کی ہے, ریپیٹ نہ ہو جائے یہ بات لیکن میں ایک لائنر بول دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. سر ہیومن کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے سر, عتیق صاحب ہیومن کیپٹل تو تیزی سے ڈرین ہو رہا ہے. آپ جائیں پاسپورٹ آفس کے باہر لائن ہے, وہ بتا رہی ہے کہ ہیومن کیپٹل کہاں جا رہا ہے. ہوگا اس برین ڈرین کو روکنے کے لیے ہمیں ایکوزیشن آف اسکلز پہ, ویمن امپاورمنٹ پہ, فائنینشل انکلوژن پہ کام کرنا ہوگا. یہ 3 پوائنٹ پہ ہمیں بہت زیادہ سر, لیکن جب تک اپارچونٹیز نہیں ہوں گی, جب تک جاب کریشن نہیں ہوگی, تو یہ جو آپ ہیومن کیپٹل کی بات کریں آپ اس کو کیسے پریزرو کر سکتے ہیں؟ آپ تو روک ہی نہیں سکتے اسے. آپ جہاں اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنی انڈسٹری کو امپروو کر سکیں, اپنی انڈسٹریز کو سسٹین کر سکیں, اپنی انڈسٹریز کو پریزرو کر سکیں, جہاں ہم یہاں باتیں کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل آپ کو چلانا ہوگا جس میں آپ کو انسان کی انسانیت کو, اس کے دماغ کو, اس کی چیزوں کو, اس کی صحت کو, اس کی اسکلز کو, اس کی ایجوکیشن کو بھی امپروو کرنا ہوگا ساتھ ساتھ. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم ہیومن کیپٹل پہ دھیان دے دیں گے تو جہاں پہ ہم ایک طرف اپنے پوٹینشلز کو انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ایگریکلچر میں اور انڈسٹریز میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی آپ ہم اور مل کے, تو اس میں اس چیز کا پیرالل چلنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. عتیق صاحب آخری میں چاہوں گا ذرا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلی جو چینجز آ رہی ہیں, انفیکٹ
یہ جو اسرائیل کا جو معاملہ ہے، پیلسٹائن والا جو معاملہ ہے، اس میں اب دیگر پلیئرز بھی بڑی تعداد میں کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے یو ایس، پھر یو کے، اور اب یمن اور دیگر عام پلیئرز بھی اس تمام تر سچویشن کے ارد گرد نظر آتے ہیں، جس کا ایک اثر تو یہ بھی ہوا کہ ریڈ سی سے ہونے والے جو ٹریڈز ہیں وہ کافی حد تک منقطع ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ایک لاجسٹک ایشو بنتا جا رہا ہے. یہ لاجسٹک ایشو یا یہ جو فریٹ کا ایشو ہے، یہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ جی کافی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ جب سے جنہوں نے ری روٹ شفٹ کی ہیں تو جہاں گلوبل ٹریڈ ہٹ ہوئی ہے وہاں آہستہ آہستہ پاکستان کی ٹریڈ پر بھی اس کا اثر آ رہا ہے. دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہماری ایکسپورٹس کی ڈکلائننگ نظر آئے گی اور امپورٹ پہ بھی بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا. ہو رہا کیا ہے کہ جو لانگر وائجز کی وجہ سے انہوں نے کیا کرا ہے کہ اپنے سی فریٹ پہ ایڈیشنل پیمنٹس ڈال دی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ٹرانزٹ ڈسٹرپشن سرچارج، اور دوسرا اب ان کا پیک سیزن بھی لگنے والا ہے 1 جنوری سے. یہ سارا کچھ مل کے کوئی نہ کچھ فریٹ پہ 30 سے 35% کا ریز آئے گا، جو کہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں گیس اور الیکٹرسٹی کے کرائسس، اور اس کے کمپٹیشن پہ جا کے ہم اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں اگر ایک 9 روپے کی انوائس ریز ہوئی بھی ہے اور اب ہماری کاسٹ اس میں 29 روپے آ جائے تو گھر سے 20 روپے تو کوئی دے کے ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت پریشان کن ہے سامنے، کہ یہ جو ہیوج انکریز ان سی فریٹ آ رہا ہے اور اس کا جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے وہ تقریباً 2 ہفتے کا اس میں فرق آ رہا ہے، تو اس سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ. لیکن اٹک صاحب، اس سے پاکستان کو کیوں پریشان ہوگا؟ پاکستان کے لیے کیا مسائل ہوں گے؟ کیونکہ اگر ہماری جو امپورٹ ہے وہ زیادہ چائنا سے ہو رہی ہوتی ہے، ایکسپورٹ آرڈرز کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، شاید وہاں پہ ایشوز آئے پاکستان کو، لیکن پاکستان کی میجر امپورٹ تو شاید چائنا سے ہو رہی ہے. آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ کبھی کبھی ہم لوگ ویٹ جو ہے نا امریکہ سے بھی امپورٹ کر لیتے ہیں، اور ویٹ اگر اتنے زیادہ پرائسز پہ اور اتنے ریز فریٹس پہ آئے گی تو لا محالہ آٹا مہنگا ہوگا. جب آٹا مہنگا ہوگا تو روٹی مہنگی ہوگی، جب روٹی مہنگی ہوگی تو عام آدمی پریشان ہوگا، آگے روٹی مہنگی ہے. دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے پیریشیبلز پہ زور دے رہے ہیں، اور پیریشیبل پہ جو ہم ڈوز دے رہے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ریفر کنٹینر سب سے زیادہ اس میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا ریفر کنٹینرز کی جب وائس بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے نا اس کی بھی کاسٹ بڑھ جائے گی، ظاہر ہے اس کا استعمال بڑھ جائے گا، 20 دن زیادہ ہوگا وہ، تو اس کی وجہ سے ریفر کنٹینرز کی بھی پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور ہمارے پیریشیبل کی ایکسپورٹ پہ بھی بہت بڑا اثر آئے گا. اس بات کو کہتے کہتے میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا بے شک ہمارے جو مین ٹریڈ ہے وہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اب اپنے فار ایسٹ ایشیا کے ملکوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. ان کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہے، ہم صرف ان سے امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ نہیں کر رہے. ہمیں نئے ایونیوز، نئی مارکیٹ تلاش کرنی چاہیے، اور نئی مارکیٹس ہماری صرف سینٹرل ایشین کنٹریز نہیں ہے، ہمارے فار ایسٹ ایشین کنٹریز بھی ہمارے اب کمپوزیشن میں آنے چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور اف وی اسٹارٹ آور بزنس ود دیم ان دی ٹریڈ دے آر گوئنگ ٹو کم فارورڈ اینڈ ہیلپ اس آؤٹ بیکاز دے آر سو فرینڈلی ٹو اس. اگر آپ نظر لگائیں تو دیکھیں کہ پورے فار ایسٹرن کنٹریز میں ہماری سب سے دوستی ہے تقریباً. بہت بہت شکریہ عتیق صاحب، آپ نے زبردست انسائٹس پیش کیے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. جو اس وقت معاملات زیر بحث ہیں، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. آپ نے تمام تر پہلوؤں کے پر بہت اچھے انداز سے گفتگو کی. انفیکٹ کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس انداز میں بات کی جائے تاکہ وہ لوگ آسانی سے تمام تر سچویشن کو سمجھ سکیں، اور جو پینک مارکیٹ میں ہمیں نظر آتا ہے اس پینک کو کسی طور پر کنٹرول کیا جائے. ایز آف ناؤ پاکستان کی معیشت میں استحکام ہے، مستحکم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن از اٹ ٹو مچ اور از اٹ ٹو لیس، یہ ایک سوال ہے، اور از اٹ ٹو لیٹ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو لے کے اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں. اور ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں ان کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. انفیکٹ بہت سے لوگ، میں پرسنلی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جس وقت اپنی انڈسٹریز ضرور رن کر رہے ہیں، لیکن جب وہ انڈسٹریز کو رن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اب اپنی پروفیٹیبلٹی کے اوپر نہیں زیادہ دھیان ہوتا، بلکہ اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے. کیونکہ اگر ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس انڈسٹری سے وابستہ 200, 250, 300 انفیکٹ کئی زیادہ لیبر بھی متاثر ہوتی ہے، اور ان کے لیے بڑے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں اگر ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو کچھ سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.